फौज को अबाउट टर्न करके वापस बैरकों में जाना होगा। इमरान खान 24 करोड़ लोगों के गुस्से को अपनी मुट्ठी में बंद किए बैठा है, उसे मुट्ठी खोलने पर मजबूर ना करें। जमीनें हथियाना, उन पर हाउसिंग सोसाइटियां बनाना, तिजारती मरकज, कमर्शियल प्लॉट, बड़े बिल्डर से हिस्सा वसूल करना, तामीराती कामों के ठेके, सरहदों पर स्मगलिंग, असलह के कारोबार, मंशियात के धंधे, सीमेंट, घी और चीनी के कारखाने लगाना, ग़िज़ाई अशिया की पैकेजिंग, बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, बिजली के कारखाने, शिपिंग कंपनियां, सरमायाकारी, स्टॉक मार्केट, हत्ता के कारपोरेट, फार्मिंग, डेयरी बिजनेस, सियाहत की इंडस्ट्री, इंटरटेनमेंट के कारोबार, कोई शोबा जिंदगी ऐसा नहीं है जहां फौजी अफसर राल टपकाते वारिद न हुए हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमीदुल्लाह खान। मैं आज एक हसास मौजू पे बात करने लगा हूं। मेरे पास दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि मुझे इस मौजू पे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं बहुत डिटरमेंट हूँ इस बारे में कि जब मेरा मुल्क लुट रहा हो और मेरे मुल्क के हालात इंतहाई शदीद ख़राब हो और किसी बहरान की तरफ जा रहे हों, तो फिर कोई मौजू सेंसिटिव नहीं होता, उस पर बात करनी चाहिए। इसलिए कि बात करने से सलूशंस निकलते हैं, बात करने से जो है वो हल निकलता है। व्यूअर्स, मेरे लिए ये इंतहाई तशवीश की बात है कि पाकिस्तान का वाहिद मुनज़्ज़म तरीन, ताकतवर और बाएतमाद इदारा यानी फ़ौज, जिसे घर के बड़े सरपरस्त या गार्डियन का दर्जा हासिल था, आज अपना ये मकाम जो है वो खो रहा है। पाकिस्तान के लोग जिसे कौमी सलामती और जौहरी प्रोग्राम का ज़ामिन समझते थे, अब उसकी लड़ने की सलाहियत पर सवाल उठा रहे हैं। जिन चौकों और चौराहों और कूचाओं बाजार में, महफिलों में और बहसों मुबाहिसा में एक तिहाई पहले सियासतदानों की करप्शन, लूटमार और बदनवानी की बात होती थी, अब फौजी जर्नैलों के बैरून मुल्क जजीरों, फार्म हाउसेस और बड़ी जायदादों का तस्करा होता है। इस पर पाकिस्तान के दुश्मनों को तो खुशी हो सकती है, लेकिन मेरे जैसे लोग इस पर अफसुर्दा हैं। जानते हैं इस अफसुर्दगी और तशवीश की वजह क्या है? अब मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। जिस मुल्क में सबसे बड़ी सियासी जमात, जिसे 85% से ज्यादा मैंडेट मिला हो, उसका लीडर जो है वो जेल में सड़ रहा हो, कारकुन सड़कों पर डंडे खा रहे हो और उन्हें जश्न आज़ादी मनाने की भी इजाज़त न हो, जिस मुल्क में मजहबी इंतहा पसंद तालिबान की शक्ल में खुदकुश हमले कर रहे हों, रियासती इदारों, फौज, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसियों, इंतजामिया, अक़लियतों और सियासी जमातों पर ताक ताक कर निशाने लगा रहे हों, फिर जिस मुल्क में आशिकान रसूल के मुश्तइल गिरोह सड़कों पर अपनी अदालतें लगाकर लोगों को मार रहे हों, उनकी लाशें जला रहे हों, धरने देकर शाहराहें कई कई हफ्ते बंद कर रहे हों, जिस मुल्क में पश्तून कौम परस्त PTM की शक्ल में 11 अक्टूबर को एक बड़ी अवामी अदालत और ग्रैंड जिरगे का ऐलान कर रही हो और ये इशारा दे रही हो कि उनके एजेंडे में पख्तूनों के अलहदा वतन का नुक्ता भी शामिल हो सकता है, फिर जिस मुल्क में एहसास महरूमी की दलदल में धंसे बलोच एक लड़की की क़यादत में सड़कों पर दर बदर फिर रहे हों, एहतजाज कर रहे हों, अपने प्यारों को रो रहे हों और एक शदीद जज्बाती फिजा पैदा कर रहे हों, और जिस मुल्क में घरेलू सार्फिन की अक्सरियत ख़वातीन के ज़ेवर और आम घरेलू इस्तेमाल की अशिया बेचकर और कर्जे लेकर बिजली के बिल अदा कर रहे हों, तो आप जानते हैं कि अंदर ही अंदर इस निज़ाम के खिलाफ गुस्सा, नफरत और इंतकाम किस दर्जे पे पहुंच चुका होगा। ऐसे में एक ही इदारा है जिस पर एतमाद किया जा सकता था, वो मुल्कगीर, अनारकी, फसादात और तोड़ फोड़ के खिलाफ मजबूत दीवार बनकर कौमी सलामती की हिफाजत का फरीज़ा सर अंजाम दे सकता था। इस बात को समझने के लिए बांग्लादेश की मिसाल लेते हैं, जहाँ लाखों तलबा सख्तगीर और आमरीत पसंद हसीना वाजिद के खिलाफ सड़कों पर थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे, साफ लफ्जों में रियासत की ईंट से ईंट बजा रहे थे और मुल्क एक शदीद बहरान की तरफ बढ़ रहा था। सवाल यह है कि कौन था जिसने होशमंदी से हालात पर काबू पाया? कौन था जिसने एक हल निकाला? कौन था जिसने तलबा को यूनिवर्सिटियों में मामूल की जिंदगी की तरफ वापस लौटाया? हम सब जानते हैं कि फौज ने यह किरदार अदा किया, शेख हसीना वाजिद की फस्तायत को रोका और उन्हें इस्तीफा देकर मुल्क से बाहर भेजा, तलबा के मुतालबात तस्लीम किए और मुल्क को अमन की तरफ वापस लेके आए। इसलिए मैं कहता हूँ कि फौज सरहदों की हिफाजत के साथ साथ आईन की पासदारी और कौमी सलामती की जमानत होती है। पाकिस्तान में इस फौज का तशख़्ख़ुस पामाल हो जाए, लोग इस पर एतबार करना छोड़ दें,
اور اس سے نفرت کا راستہ جو ہے وہ اپنا لیں تو کم از کم مجھے تو اس پہ بہت شدید افسوس ہوگا، میں افسردہ ہوں گا۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف کہ پاکستان میں ایسا کیوں ہوا ہے؟ فوج کا گارڈین اور سرپرست کا کردار کیوں ختم ہو رہا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ فوج 5 ارب روپے کی فائر وائل لگا کر عوامی غم و غصے پر قابو پانا چاہتی ہے؟ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہر فوجی افسر کا ایک ماضی ہوتا ہے، اس کے ملٹری کیریئر کا کوئی انمول واقعہ جو اس کی پہچان بنتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کسی بےہودگی پر ایک فوجی افسر کو سزا کے طور پر دور افتادہ علاقے یعنی مشرقی پاکستان میں بھیج دیا تھا۔ جانتے ہیں کہ یہ افسر کون تھا؟ یہ بریگیڈیئر ایوب خان تھے، جنہوں نے اس تعیناتی کو بے عزتی سمجھا اور اس کا بدلہ انہوں نے بعد میں محمد علی جناح کی ہمشیرہ فاطمہ جناح سے ہی نہیں لیا بلکہ بنگالیوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ اس کوشش میں انہوں نے مغربی پاکستان کو بھی اچھی طرح سے دھویا۔ فوج کے صاف ستھرے ادارے میں خرابی کی پہلی بنیاد ہی فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان نے 1958 میں رکھی۔ وہ پہلا فوجی افسر تھا جس نے سیاست میں مداخلت کی، خفیہ ایجنسیوں کو اپنے عوام کے اوپر جارحانہ طریقے سے استعمال کیا اور کرپشن کا پہلا بیج بویا۔ جنرل ایوب سکندر مرزا کی سول کابینہ میں بیک وقت وزیر داخلہ اور وزیر دفاع تھا اور منتخب وزیر اعظم فیروز خان نون کی حکومت برطرف کرنے اور ملک میں پہلا مارشل لا لگانے میں سکندر مرزا کی مدد کی۔ ایوب خان صرف 2 ہفتے بعد سکندر مرزا کے خلاف پاکستان کی پہلی فوجی بغاوت کے ذریعے اس ملک کا صدر بن گیا۔ جب بھی ایک فوجی جنرل اقتدار پر قبضے کرنے کا مس ایڈونچر کرتا ہے، اسے سب سے پہلے خطرہ اپنے قریبی جنرلز کے ساتھ ہوتا ہے۔ کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان جب صدر بن گئے تو فوج کے نئے کمانڈر ان چیف کے لیے انہوں نے پہلی بار میرٹ کا قتل کیا۔ جنرل ایوب نے 3 ڈیکوریٹڈ اور شاندار ترین سینئر ملٹری جنرلز کو سپرسیڈ کیا اور چوتھے نمبر پر جنرل موسیٰ کو فوج کا سربراہ مقرر کیا۔ پاکستان کی فوج کی تاریخ میں پہلی بار جنرل آدم خان، جنرل شیر علی خان پٹودی اور جنرل لطیف خان کا قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے کر گھر چلے جانا، یہ وہ پہلا سانحہ تھا جس کے بعد سانحات ہوتے چلے گئے۔ اب ذرا جنرل ایوب خان کے کارنامے ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، جنرل ایوب خان نے پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کو پہلی دفعہ امریکہ کی طرف ایسا جھکایا کہ ہم 66 سال بعد بھی اس کا رخ نہیں موڑ سکے۔ نمبر 2، جنرل ایوب خان نے پہلی بار امریکہ کو فوجی اڈے دیے تاکہ وہ سوویت یونین پر نظر رکھ سکے۔ امریکہ نے اسی اڈے سے روس کی جاسوسی کی۔ اس اڈے کے آثار آج بھی پشاور سے باہر بڑابیر میں موجود ہیں۔ نمبر 3، جنرل ایوب نے اپنے گھر یعنی فوج کو خوش اور مصروف رکھنے کے لیے کرپشن کا پہلا بیج بویا، اور یہ جو فوجی فاؤنڈیشن آپ کو نظر آتی ہے اس کی بنیاد جنرل ایوب خان نے رکھی۔ پارلیمنٹ میں پیش ہونے والی 2016 کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ جو فوجی فاؤنڈیشن ہے اور اسی طرح کے اور اداروں کی تعداد 50 تھی جو بزنس کر رہے تھے اور جن کی ملکیت فوج کے پاس تھی۔ یہی وہ اقدام تھا جس کی وجہ سے بعد کے ادوار میں فوج کو کاروبار کرنے اور کارخانے لگانے کا چسپا پڑا۔ نمبر 4، ایک بیکار اور نالائق ملٹری جنرل کے طور پر جنرل ایوب خان نے بھارت کے خلاف 1965 میں آپریشن جبرالٹر کا مس ایڈونچر کیا اور یہ اندازہ ہی نہ کر سکا کہ بھارت اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا۔ بھارت نے پاکستان کے ساتھ تمام محاذوں پر جنگ چھیڑ دی۔ ایوب خان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا اور تاشقند میں امن کا ایک ایسا معاہدہ کرنا پڑا جس سے پورے ملک کے اندر جو ہے ایوب خان کے خلاف ایک نفرت پیدا ہوئی کہ ایک جیتی ہوئی جنگ کو کس طریقے سے نیوٹرلائز کیا گیا۔ نمبر 5، ملک میں سیاسی وفاداریاں خریدنے اور جوڑ توڑ کا پہلا زہریلا بیج بھی فوجی ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان نے بویا اور کنونشن مسلم لیگ کی بنیاد رکھی تاکہ محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح کا مقابلہ کر سکے۔ ضمیر فروش سیاستدانوں کی منڈی لگی، سیاست میں گالم گلوچ اور غلیظ الزام تراشی جنرل ایوب خان نے شروع کی اور عفت مآب فاطمہ جناح کے خلاف گندی انتخابی مہم سے بری روایات کو جنم دیا۔ نمبر 6، جنرل ایوب نے پہلی بار دولت کی غیر منصفانہ تقسیم سے اشرافیہ کو متعارف کرایا۔ پاکستان میں 22 خاندان مضبوط اور عوام کمزور ہوئے، ملک پر جاگیرداروں کا قبضہ ہوا۔ نمبر 7، ایوب خان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ اس نے مشرقی پاکستان میں احساس محرومی کر کے بنگالیوں میں نفرت کے بیج بوئے۔ ملک ٹوٹ گیا۔ جنرل ایوب خان کے خلاف عوامی نفرت کا لاوا پکا
اور ہمارے کانوں نے پہلی بار ایوب کتا ہائے ہائے کے نعرے سنے۔ زبردست عوامی تحریک کے نتیجے میں جنرل ایوب خان اقتدار سے رخصت ہوا، لیکن سزا کے طور پر جنرل یحییٰ خان کو ہمارے سروں پر مسلط کر گیا۔ یہ ایک ایسا عیاش جنرل تھا جس نے نہ صرف ملک توڑا بلکہ پاکستان کی اخلاقی بنیادیں تک ہلا کر رکھ دی۔ جنرل ایوب اور جنرل یحییٰ خان کے کرتوتوں کو ثبوت ڈھاکہ کے تناظر میں حمود الرحمان کمیشن میں بیان کیا گیا۔ اگلے مارشل لاء میں جنرل ضیاء الحق نے جو جرائم کیے اس کی تفصیل کو ہم اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کے شاندار ملٹری کیریئر کا سب سے روشن سٹار یہ تھا کہ اس نے فلسطینیوں کو کچلنے کے لیے اردن کی فوج کی مدد کی تھی جب وہ بریگیڈیئر تھا۔ جنرل ضیاء دوسری بڑی فوجی بغاوت کے ذریعے ملک میں 1977 میں مارشل لاء لگاتے ہیں اور اگلے 11 برس تک اقتدار کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں۔ نمبر 2، جنرل ضیاء الحق نے اسلامی نظام کے جھوٹے نعرے سے اپنے اقتدار کو توڑ دیا، منافقت کی بنیاد رکھی، ملک میں فرقہ واریت اور لسانیت کو فروغ دیا، مذہبی جنونیوں اور جہادیوں کے مسلح گروہ تشکیل دیے، ملک میں پہلی بار شیعہ سنی تنازعات ہوئے۔ نمبر 3، ضیاء الحق نے امریکہ سے اربوں ڈالر کی فوجی امداد حاصل کی اور اپنے جرنیلوں کو بے دریغ نوازتے رہے تاکہ وہ ان کے وفادار رہیں۔ ان کے دور میں پہلی بار فوجی جنرلز نے پرائیویٹ کاروبار شروع کیے۔ انٹیلیجنس کے چیف یعنی ISI کے چیف جنرل اختر عبد الرحمان نے اتنا پیسہ بنایا کہ آج بھی ان کے بچے ملٹی نیشنل کاروبار کے مالک ہیں۔ نمبر 4، جنرل ضیاء الحق وہ پہلا شخص تھا جس نے فوج کو پراپرٹی ڈیلر بنایا۔ DHA کا پہلا منصوبہ جنرل ضیاء الحق نے کراچی سے شروع کیا، جس کے ذریعے اول تو فوجی افسروں کو نوازا گیا، دوسرا عوام سے خوب پیسے بٹورے گئے۔ نمبر 5، 8ویں ترمیم کے ذریعے جنرل ضیاء الحق نے قومی و صوبائی اسمبلیاں توڑنے اور منتخب حکومت کو برطرف کرنے کا اختیار حاصل کیا اور آئین کو پامال کیا۔ نمبر 6، جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی اور افغان جہاد کے ذریعے ملک میں کلاشنکوف کلچر اور منشیات کو فروغ دیا۔ نمبر 7، ضیاء الحق اگرچہ خود ایک فضائی حادثے میں ہلاک ہو کر پاکستان کے سیاسی منظر سے تو غائب ہو گئے، لیکن انہوں نے اس ملک کو بھٹو جیسے لیڈر سے محروم کیا اور نواز شریف جیسے لیڈر دے کر پاکستان کو تباہی اور بربادی کے نئی ڈگر پر وہ انہوں نے ڈال دیا۔ جو کام جنرل ایوب خان اور جنرل یحییٰ خان اور جنرل ضیاء الحق ادھورے چھوڑ گئے تھے یا جو کسر باقی رہ گئی تھی وہ جنرل پرویز مشرف نے پوری کر دی۔ یہ سب سے خطرناک دور تھا جس میں فوج باقاعدہ ایک کارپوریٹ ادارہ بنی اور کاروباری دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہ رہا جس میں فوج نے تب آزمائی نہ کی ہو۔ جنرل پرویز مشرف نے ملٹری کی ہسٹری کا سب سے بڑا مس ایڈونچر کارگل میں کیا اور پاکستان کی فوج پر بھارت کو ایک کاری ضرب لگانے کا ایسا موقع دیا جس سے کشمیریوں کی مسلح جدوجہد ہمیشہ کے لیے کمزور ہو گئی۔ 10 برس کی محنت رائے گاں گئی اور حزب المجاہدین کو توڑ کر پاکستانی گروپوں کو مضبوط کیا گیا، جس کی وجہ سے کشمیری حریت پسندوں کو دہشت گردی کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ کشمیر کاس کو جنرل مشرف نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ جنرل پرویز مشرف نے حقیقت میں فوجی افسروں کو ہاؤسنگ سوسائٹیوں، کارپوریٹ سیکٹر اور کاروباری اداروں میں سرمایہ کاری کے ایسے مواقع فراہم کیے جس سے فوج دفاع سے ہٹ کر پیسہ بنانے میں لگ گئی۔ DHA کے نئے منصوبے تشکیل دیے گئے۔ جنرل مشرف نے آنے والے دنوں میں سول اداروں پر فوج کے افسر تعینات کیے جس سے کرپشن آسمان کو چھونے لگی۔ خود جنرل پرویز مشرف نے دہشت گردوں کو پکڑ پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا اور ان کی سر کی قیمت خود وصول کی۔ جنرل پرویز مشرف نے ضیاء الحق کی طرف سے فوج کو دی گئی نام نہاد اسلامی شناخت اور ملک میں مذہبی انتہا پسندوں کے فروغ کی پالیسی کو ریورس کیا، لیکن بھونڈے انداز سے، جس سے الٹا نقصان ہوا۔ پاکستان پہلی بار دہشت گردی کی سخت لپیٹ میں آیا اور مذہبی انتہا پسندوں نے ریاست کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ خود کش حملے ہونے لگے۔ سوات جیسے پورے کے پورے علاقے دہشت گردوں کے کنٹرول میں چلے گئے۔ جنرل پرویز مشرف نے بلوچستان میں نواب اکبر بگٹی کو قتل کیا، جس سے بلوچوں میں مسلح بغاوت پیدا ہوئی اور PLA جیسی تنظیمیں بیرونی ہاتھوں میں کھیلنے لگیں۔ دیکھا جائے تو جنرل مشرف سیاسی وفاداریاں خریدنے
اور ضمیر کی قیمت لگانے میں سب سے آگے نکل گئے۔ انہوں نے ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں کو جو اپنی موت آپ مر رہی تھی ان کی قیادت پر پابندیاں لگا کر انہیں پھر سے زندہ کیا۔ مشرف کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ اس نے ملک کے سارے ادارے تباہ کر ڈالے اور فوج کا پورا کلچر تبدیل کر ڈالا۔ اوپر کے فوجی افسروں نے مال بنانے کے علاوہ سارے کام جو ہے وہ چھوڑ دیے۔ بظاہر قانونی پابندیوں کے سبب ان جرنیلوں نے اپنے تمام کاروبار اپنے بچوں کے نام سے کیے۔ اسی زمانے میں فوج میں یہ دوڑ شروع ہوئی کہ کون کس ملک میں کتنی بڑی جائیداد بناتا ہے۔ اس زمانے میں یہ روایت ختم ہوئی کہ فوجی افسر اپنے بچوں کو فوج میں کمیشن دلائے گا۔ اب ترجیح یہ بنی کہ کون کتنا بڑا کاروبار اپنے بچوں کو سیٹل کر کے دیتا ہے۔ فوج میں کارپوریٹ کلچر کو جنرل پرویز مشرف آسمان کی بلندیوں تک لے گئے۔ اس سے پورے ادارے کی ترجیحات بدل گئی اور نئے آنے والے فوجی افسروں نے بعد میں یہ ثابت کیا کہ فوج کا پروفیشنلزم دفن کر دیا گیا، اس کا وقار فنا ہوا، اس کا تشخص مجروح ہوا، فوج اور عوام میں دوریاں پیدا ہوئیں۔ آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کی ممتاز اخبار نویس جناب ہارون رشید سے گفتگو کا احوال آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا، جس میں وہ اپنے دور کے ایک جنرل کے بارے میں بتا رہے تھے کہ انہوں نے اتنا پیسہ بنایا ہے کہ ایک 5 اسٹار ہوٹل خرید سکتے ہیں۔ جب ایک آرمی چیف یہ جانتے تھے کہ ان کا ماتحت افسر مال بنا رہا ہے تو انہوں نے آنکھیں کیوں بند رکھی؟ اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ جنرل کیانی نے ایکسٹینشن لی تھی اور نیچے کے افسروں کو ناراضی سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ بعد کے ادوار میں جو کچھ ہوا، جنرل باجوہ اور جنرل عاصم سلیم باجوہ کے معاملات بھی اب کھل کر بحث اس پہ ہو رہی ہے۔ جنرل فیض حمید کے بارے میں یہ تازہ سکینڈل بتاتا ہے کہ وہ ڈی جی ISI کے طور پر باقاعدہ ٹاپ سٹی میں ڈکیتیاں کر رہے تھے، زمینیں ہتھیانا، ان پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانا، تجارتی مرکز، کمرشل پلاٹس، بڑے بلڈر سے حصہ وصول کرنا، تعمیراتی کاموں کے ٹھیکے حاصل کرنا، سرحدوں پر سمگلنگ کرنا، اسلحہ کے کاروبار کرنا، منشیات کے دھندے کرنا، سیمنٹ، گھی اور چینی کے کارخانے لگانا، غذائی اشیاء کی پیکیجنگ، بینک، انشورنس کمپنیاں، بجلی کے کارخانے، شپنگ کمپنیاں، سرمایہ کاری، اسٹاک مارکیٹ، حتیٰ کہ کارپوریٹ فارمنگ اور ڈیری بزنس، سیاحت کی انڈسٹری اور انٹرٹینمنٹ کے کاروبار۔ کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں ہے جہاں فوجی افسر رال ٹپکاتے وارد نہ ہوئے ہوں۔ سی پیک کے منصوبے ان کے ہاتھ میں ہیں، جہاں $25 ارب کی سرمایہ کاری ہو چکی ہے۔ چین کی اس بڑی سرمایہ کاری سے پاکستان کو کیا ملا؟ 8000 میگا واٹ مہنگی بجلی، 500 کلومیٹر سڑکیں اور صرف 2.5 لاکھ ملازمتیں۔ بس آپ حیران ہوں گے کہ جنرل ضیاء الحق نے پہلی بار ارکان اسمبلی کو ترقیاتی فنڈ جاری کر کے انہیں کرپٹ کیا، اور یہی کام جنرل پرویز مشرف اور ان کے بعد آنے والے فوجی سربراہوں نے اس طرح کیا کہ وہ فوجی افسروں کو ترقیاتی فنڈز جاری کرنے لگے۔ فوج کے افسروں کے بارے میں کروڑ پتی ہونا یہ تو پرانی بات ہو گئی، اس لیے کہ قاضی حسین احمد نے آج سے 25 سال پہلے انہیں کروڑ کمانڈر کہا تھا۔ آج وہ ارب پتی بننے کی دوڑ میں شامل ہے۔ میری تشویش کی وجہ یہ ہے کہ فوج میں اس وقت گروپ بندی ہے۔ ایک طاقتور گروپ پس پردہ رہ کر اپنے مفادات کے لیے اثر انداز ہو رہا ہے، دوسرا گروپ آرمی چیف کے ساتھ ہے اور تیسرا موقع کی تلاش میں ہے۔ ایسے حالات کا موازنہ میں سوڈان سے نہیں کرنا چاہتا، جہاں فوج کے 3 دھڑے بندرگاہوں، تیل کے کنووں اور معدنیات کے ذخیروں پر کنٹرول کے لیے باہم خانہ جنگی میں مصروف ہیں۔ ہماری فوج بہرحال اتنی نہیں ہے کہ وہ اس حال تک پہنچے جیسے سوڈان میں ہے، لیکن خدشہ یہ ہے کہ یہ تقسیم ایک روز ہمیں وہاں تک لے جا سکتی ہے اگر اس پر قابو نہ پایا گیا۔ آخری بات وہ یہ کہ فوجی افسر ایک دوسرے کو گھسیٹیں گے تو ان کے پول کھلنا شروع ہوں گے۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید جب بولے گا تو مخالفین کا بھی نقصان ہوگا۔ اس لیے ہوشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ فوج کو اباؤٹ ٹرن کر کے واپس بیرکوں میں جانا ہوگا، سیاسی مداخلت سے گریز کرنا ہوگا۔ اس کی عمران خان سے یہ تازہ لڑائی بند ہونی چاہیے۔ یہ لڑائی عمران خان اور فوج کے درمیان نہیں ہے، بلکہ 80% مڈل کلاس کے ساتھ ہے۔ پھر کہوں گا کہ عمران خان 24 کروڑ لوگوں کے غصے کو اپنی مٹھی میں بند کیے بیٹھا ہے، اسے مٹھی کھولنے پر مجبور نہ کریں۔ اگر ڈھاکہ میں 4 لاکھ طلبہ حسینہ واجد کو ملک سے بھگا سکتے ہیں
اور فوج کو اقتدار کی راہداریوں میں گھسنے سے بزور قوت روک سکتے ہیں تو پناہ مانگے پاکستانیوں سے جو بحیرہ عرب تک آپ کا پیچھا کریں گے۔